कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपको अपने प्रोग्राम सुनो कहानी, जी हमारे प्रोग्राम का नाम है सुनो कहानी। आप सबको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं और मरहबा कहते हैं। आज भी आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं, एक स्टोरी लेकर आए हैं, एक मोरल स्टोरी। और आज की जो स्टोरी है ना, वो कुरानिक स्टोरी है, यानी एक ऐसा वाक़या जो कि कुरान पाक में बयान हुआ है। कहाँ पर बयान हुआ है? हाँ, बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, कहानियाँ होती हैं ना, जो हम सुनते हैं जानवरों की, चीज़ों की, इंसानों की, लेकिन आज की जो कहानी है वो सच्ची कहानी है। कैसी कहानी है? बिल्कुल सच्ची कहानी। और अल्लाह पाक ने उस वाक़े को, उस स्टोरी को कुरान पाक में भी बयान किया है। और ये स्टोरी है, ये वाक़या है एक बादशाह का, एक किंग का। बादशाह पता है ना किसे कहते हैं? राजा को। अच्छा, राजा को कहते हैं। अब बादशाह किंग होता है, और यानी बादशाह वो होता है जिसके अंडर में बहुत बड़ा एरिया होता है, पूरा का पूरा कंट्री, पूरा का पूरा मुल्क उसके कंट्रोल में होता है। और वो हुक्म भी दे सकता है। हाँ, वो जो हुक्म देता है सबको वो करना होता है, उसकी बात माननी होती है, उसको फॉलो करना होता है, तो वो बादशाह कहलाता है, वो बादशाह होता है। तो पहले बादशाह होते थे, और बादशाह की आर्मी भी होती है ना। आर्मी पता है किसे कहते हैं? सिपाहियों को। हाँ, सिपाहियों को। जो सिपाही होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और वो कंट्री की हिफाजत करते हैं, है ना। उसको महफूज बनाने की कोशिश करते हैं, कोई वहाँ पे अटैक नहीं करे, हमारे कंट्री में जो लोग रहते हैं उनकी हिफाजत हो, वो सेव रहें। तो वो जो फ़ौज होती है ना, वो एक लश्कर होता है, उस लश्कर को आर्मी भी कहते हैं। आर्मी उस फ़ौज को कहते हैं जो ज़मीन पे जाके अटैक करती। तो उसकी एक आर्मी थी, बहुत बड़ा लश्कर था, और उसकी आर्मी में एक स्पेशल बात पता है क्या थी? वो ये थी कि उसकी आर्मी में हाथी भी थे, एलिफेंट। हाथी देखें कैसा होता है हाथी? बड़े बड़े कान वाला। बड़े बड़े कान, उसकी लंबी हाँ, लंबी से सूंड भी तो होती है। और जिस्म कैसा होता है? छोटा सा, नहीं, बड़ा सा। मोटा सा, इतना बड़ा सा होता है ना, है अबू हुरैरा। और वो किसी को कुचल भी देता है। हाँ, वो बड़ा सा होता है, मोटा सा। वो किसी पे पैर रख ले तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? खत्म, कुचल जाएगी, कीमा बन जाएगी। तो इतना बड़ा सा होता है, मोटा सा। तो उसकी फ़ौज इतनी पावरफुल थी कि उसकी फ़ौज में, अभी मैंने बताया कौन थे? हाथी, हाँ, एलिफेंट थे। तो ऐसी उसकी ताकतवर फ़ौज। लेकिन पता है क्या हुआ? उसकी जो पूरी फ़ौज थी, उसके जो हाथी थे, उसकी जो आर्मी थी, वो सब के सब हलाक हो गए। हाँ, कैसे? ये क्वेश्चन है, कैसे हलाक हुए? उन्होंने एक बुरा काम किया। अब वो क्या बुरा काम किया, वो हमें पता चलेगा कहानी में। किस में पता चलेगा? प्यारे बच्चों, ये जो सारी मैंने बातें बताई, तो इससे पता चल रहा है कि इस कहानी में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और एक इंटरेस्टिंग, वो भी सच्ची कहानी है। तो कहानी तो हम सुनेंगे और इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी, लेकिन दूसरों को भी सिखाएंगे। दूसरों को भी सिखाएंगे। लेकिन हम हमेशा अपनी कहानी सुनने से पहले एक दुरूद पाक की फजीलत भी सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन, द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत का दिन होगा ना, उस दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब, नज़दीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। तो हम क्या चाहते हैं? हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना क़यामत के दिन। तो हमें क्या करना होगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा एक मरतबा हम पढ़ लेते हैं। और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ एक मरतबा पढ़ लीजिए, आप पर भी रहमतों का नुज़ूल होगा। और नियत कर लें कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अबू हुरैरा कहानी शुरू करें? इजाज़त है भाई? अबू हुरैरा ने कह दिया है कि कहानी शुरू करना है। अब आप सब तवज्जो से कहानी सुनेंगे। ये बात है आज से 1500 साल पहले की।
کتنی پرانی بات ہے؟ 1500 سال پہلے. اپروکسیمیٹلی 1500 ایئرز اگو. ہاں اتنی پرانی بات ہے. ایک بادشاہ تھا, وہ یہ دیکھا کرتا تھا کہ لوگ جو ہے نا لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں آتے ہیں, خانہ کعبہ کے پاس آ کے خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں. تو وہ یہ دیکھا کرتا تھا. اچھا خانہ کعبہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ کے گھر کو. جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ بھی تو سارے اللہ کے گھر ہیں. کیا وہ بھی خانہ کعبہ ہے؟ اللہ کا گھر. آپ بتا رہے ہیں نا خانہ کعبہ اللہ کے گھر کو کہتے ہیں. جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ بھی سب کیا ہیں؟ اللہ کا گھر. لیکن وہ جو مکہ مکرمہ ہے نا, مکہ کی سٹی کا نام ہے, شہر کا نام ہے, اس میں ایک عمارت بنی ہوئی ہے, اس کے بلیک کلر کا اس پہ غلاف ہوتا ہے, لوگ راؤنڈ لگاتے ہیں نا, اس کا چکر لگاتے ہیں, وہ اللہ کا گھر ہے اور اس کو کہتے ہیں خانہ کعبہ. یہ میں نے ایسے ہی تھوڑا سا آپ کو گھمایا تھا, لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ سب پہنچ گئے تھے. وہی ہے نا, اسی کی بات کر رہے تھے نا آپ سب. ہاں تو وہ یہ دیکھا کرتا تھا کہ لوگ مکے میں آتے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, حج کرتے ہیں. تو اس نے ایک پلان کیا. کیا کیا اس نے؟ ہاں آپ کا بھی یہی سوال تھا نا, کیا کیا اس نے؟ پلان کیا کہ میں کام کرتا ہوں, میں جس کنٹری کا بادشاہ ہوں نا, پتہ ہے کون سی کنٹری کا بادشاہ تھا؟ میں بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو. وہ تھا ملک حبشہ اور ملک یمن. یمن اور حبشہ ایک کنٹری ہیں, اور یہ اس کا بادشاہ تھا. ابرہا نام تھا اس بادشاہ کا نام. ہاں ابرہا نام تھا. اور یہ جو بادشاہ تھا نا, تو ایک ملک ہوتا ہے, اس میں بہت سارے سٹی ہوتے ہیں نا. سٹی کسے کہتے ہیں؟ سٹی. ہاں شہر کو. تو وہاں پہ اس کی جو سلطنت تھی, اس کی گورنمنٹ تھی, اس کے انڈر میں ایک سٹی تھا, اس کا نام تھا صنعاء. جیسے مکہ پاک ایک شہر ہے, مدینہ منورہ ایک شہر ہے, اور ابھی ہم جہاں بیٹھے ہوئے کون سے شہر ہے؟ کراچی ایک شہر ہے. تو اسی طرح صنعاء ایک شہر تھا. اس نے ارادہ کیا کہ میں صنعاء سٹی میں, صنعاء شہر میں ایک ہاؤس آف ورشپ یعنی خانہ کعبہ بناؤں. خانہ کعبہ تو مکہ مکرمہ میں ہے نا, لیکن اس نے کہا میں وہاں پہ بناتا ہوں. اور اس نے بنایا, اور اس لیے بنایا کہ لوگ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ جانے کی جگہ لوگ کہاں آئے؟ میرے ملک آئے. کس کے ملک آئے؟ میرے ملک آئے, میرے شہر آئے. یہ اس نے پلان کیا, اس کا بنا بھی دیا. جب یہ بات اہل عرب کو پتہ چلی نا, جو عربی بولتے ہیں, مکہ مدینے میں رہتے ہیں, جو اہل عرب ہوتے ہیں, جب ان کو پتہ چلی اسپیشلی مکے والوں کو, تو ان کو بہت بری لگی. اچھی لگے گی بری لگے گی؟ بری لگے گی نا. یہ کیا بات ہوئی؟ خانہ کعبہ تو مکے میں ہے, اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی نے بنایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور کس نے بنایا خانہ کعبہ؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو انہوں نے بنایا ہے, اور یہ کیا, یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس آؤ. تو ایک شخص کو بہت غصہ آیا. وہ گیا اور اس نے جا کر, اس نے جو بلڈنگ بنائی تھی نا, جو عمارت بنائی تھی, ہاؤس آف ورشپ کا نام دیا تھا, وہاں پہ جا کے اس کو گندا کر دیا. کیا کر دیا اس کو؟ گندا. ہاں اس کو گندا کر دیا. جب گندا کر دیا نا, تو جو ابرہا بادشاہ تھا, اس کو پتہ چلا کہ میں نے جو گھر بنایا ہے, اس کو اہل عرب میں سے کسی نے آ کے گندا کر دیا ہے. اس کو بہت غصہ آیا, اور اس نے قسم کھائی, اب تو میں مکے پہ حملہ کروں گا اور خانہ کعبہ کو ڈیمولش کر دوں گا, تباہ کر دوں گا. کتنی بری بات ہے نا یہ. خانہ کعبہ اللہ پاک کا گھر, وہاں کا حج کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تباہ کر دوں گا. اب اس نے یہ پلان کیا, اور اپنا جو لشکر ہے, وہ جو اس کی آرمی تھی, وہ اس نے تیار کی, اور وہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گیا. اور میں نے شروع میں بتایا تھا نا, اس کی آرمی میں کون کون تھے؟ ہاں ہاتھی بھی تھے, ایلیفینٹ تھے اس کی آرمی میں, وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ چلے. اس کی جو آرمی تھی نا, اس میں جو ہاتھیوں کی بھی آرمی تھی, ہاتھی کی پوری فوج تھی, ان میں ان ہاتھیوں کا بھی ایک کنگ تھا, اور جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود, جو تمام ہاتھیوں کی کمانڈ سنبھالا ہوا تھا. تو اس بڑے ہاتھی کا کیا نام بتایا بھی میں نے؟ محمود. ہاں ماشاء اللہ, توجہ سے سن رہے ہیں کہانی. محمود نام تھا, اور اس کی باڈی بہت اسٹرانگ تھی, پاورفل, اتنا بڑا ہاتھی تھا, جو بھی چیز اس کے سامنے آتی وہ اس کو ختم کر دیتا, کچل دیتا, اتنا پاورفل. وہ لشکر لے کر وہ آیا مکہ مکرمہ, مکہ جو سٹی ہے جس میں خانہ کعبہ ہے, وہاں پر آ کر اس نے ایک جگہ پر اسٹے کیا. اور پہلے کے لوگ نا
بکریاں پالتے تھے، جانور پالتے تھے اور اونٹ پالتے تھے. ان سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں؟ دودھ ملتا ہے اور گوشت ملتا ہے، سواری ملتی ہے. اونٹ کی ہم سواری کرتے ہیں. تو پہلے لوگ یہ چیزیں پالتے تھے. ابھی بھی جو ولیج ہیں، جو گاؤں دیہات ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہماری سٹی میں کم ہے، جو سٹیز ہیں ان میں اب کم ہو گیا. تو لوگوں کے بہت سارے جانور تھے، کسی کی بکریاں، کسی کے اونٹ، کسی کی بھینس. تو اس نے کیا کیا، مکہ مکرمہ میں جتنے جانور تھے نا ان سب پر قبضہ کر لیا، اپنے کنٹرول میں لے لیا. اور پتہ ہے وہ جو جانور تھے نا ان میں ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مین گرینڈ فادر. ہاں، گرینڈ فادر. ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. جی ویری گڈ. جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی بڑے کا کی نسبت والے کا نام آئے تو ادب سے لیتے ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ. ہاں مشکل ہوتا ہے لیکن آپ سنتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، آپ کو اچھا سا نام لینا آ جائے گا. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 200 اونٹ تھے اس میں جس پہ قبضہ کر لیا تھا. کس نے قبضہ کیا تھا؟ ابرہا. مشکل ہو رہی تھی نا بھی نام لینے میں لیکن آسان ہو گیا. ابرہا نے کنٹرول حاصل کر لیا، اس پہ قبضہ کر لیا. تو جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے سب ماجرا دیکھا نا، آپ نے مکے والوں کو کہا کہ تم سب پہاڑوں میں جاؤ اور وہاں جا کر اپنے آپ کو سیکیور کر لو. اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہاں، تاکہ یہ حملہ نہ کرے تم لوگوں پہ، تم سب مارے نہ جاؤ. تو سارے مکے والوں کو آپ نے پہاڑوں پہ بھیج دیا. اور پھر لاسٹ میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے بھی خانہ کعبہ کی حفاظت کی دعا مانگی. اور آپ بھی کہاں پہ چلے گئے؟ ہاں، آپ بھی ماؤنٹینز میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے. اب رہا کس لیے آیا تھا؟ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے. جی، خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے، ڈیمالش کرنے کے لیے اب رہا تو اس لیے آیا تھا. اب رہا نے پوری فوج ریڈی کی، ہاتھیوں کو کھڑا کیا. جب ابرہا اٹیک کرنے کے لیے فوج کو ریڈی کر رہا تھا تو ایک پرابلم ہو گئی. ابرہا کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی، اس نے یہ پرابلم فیس کی کہ وہ جو سب سے بڑا ہاتھی تھا نا، جو کمانڈ سنبھالا ہوا تھا سارے ہاتھیوں کی، اس کا نام تھا محمود. یس، محمود. اس کو اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھ ہی نہیں رہا. اس کو اٹھا رہے ہیں وہ، لیکن جب اس کی ڈائریکشن کہیں اور کرتے ہیں نا، جیسے خانہ کعبہ تو یہاں ہے نا، اس کو یہاں جانے کے لیے اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھ ہی نہیں رہا. لیکن یہاں لے جانے کے لیے جب اٹھا رہے ہیں تو فوراً اٹھ جاتا اور چلنا شروع ہو جاتا. لیکن جب دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف لے جانے کے لیے کرتے تو دوبارہ ہاں وہاں جاتا ہی نہیں. اب وہ اسی کشمکش میں وہ اپنی فوج کو تیار کر رہا تھا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا، ہمارا سب سے اسٹرانگ ہاتھی ہے، سب سے پاورفل ہاتھی ہے، اتنا طاقتور ہے، یہ کیوں نہیں اٹھ رہا. اسی کشمکش میں، اسی میں وہ پھنسے ہوئے تھے کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ اوپر بہت سارے چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے. اور ان پرندوں کا نام تھا ابابیل. کیا نام ہے؟ ابابیل. ہاں، آپ سب سے میں اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں تاکہ یہ نام، یہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں. سچا واقعہ ہے نا، قرآنی واقعہ ہے. تو وہ تھے ابابیل. ابابیل کا لشکر تھا. تو دیکھتے دیکھتے اتنے سارے پرندے سمندر کی طرف سے اڑتے ہوئے آئے اور وہ جو لشکر تھا نا، وہ جو فوج تھی، آرمی تھی، ان کے سر پہ اتنے سارے پرندے کھڑے ہو گئے، اوپر آ گئے. اور وہ جو پرندے تھے ابابیل، ان کے پاس 3 کنکر تھے. کنکر کہتے ہیں اسمال سٹونز کو، چھوٹے چھوٹے پتھر. ہاں، ان کو کنکر کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پتھر تھے. 2 تھے پنجوں میں، کلاؤ میں، اور ایک ہاں، کیونکہ پرندہ اور کہاں پکڑے گا، منہ میں پکڑ سکتا ہے، اور ایک باقی پنجوں میں پکڑ سکتا ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 3. اور ایک اور بات یہ کہ وہ جو کنکر تھے نا، اسمال سٹونز تھے، ان پہ لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے. نام کیوں لکھے ہوئے تھے؟ ہاں، نام کیوں لکھے ہوئے تھے؟ دیکھیں، اللہ پاک نے اس فوج کو بھیجا تھا، پرندوں کی فوج کو. اور وہ جو کنکر تھے نا، اس پہ نام اس لیے لکھے ہوئے تھے کیونکہ وہ کنکر ان پرندوں نے فائر کرنے تھے. اگر اوپر سے کنکر پھینکیں گے تو کسی کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا نا، کنکر سے کیا ہوگا. لیکن ان کنکر میں اللہ نے ایسی پاور رکھی تھی کہ وہ جو ہم پسٹل سے فائر ہوتے ہیں نا، جو فوجیوں کے پاس گن ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ پاور تھی ان کنکر میں. اور اس کنکر پہ نام لکھا ہوا تھا اس شخص کا کہ جس کو ایک کنکر لگے گا اور وہ اس کنکر سے مر جائے.
ہاں اس لیے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ اس کنکر پہ جس کا نام لکھا ہوا ہے یہ اس کو لگے گا اور وہ اس سے مر جائے. تو جب ان پرندوں نے کنکر پھینکنا شروع کیے تو وہ اتنے تیز اور اتنے پاورفل کنکر تھے, اتنے فاسٹ تھے کہ وہ جو فوجی تھے نا, کس کے فوجی؟ ابرہا کے فوجی. ابرہا کے فوجی پہنے ہوئے تھے لوہے کی ٹوپی, وار ہیلمٹ وہ پہنے ہوئے تھے لوہے کی, ہاں لوہے کا ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے. اس کو کراس کر کے, اس کو پھاڑ کے, اس کو چیر کے اندر گئے, پورے انسان کو چیر کے, پھر وہ کس پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ ہاتھی پہ. ہاتھی کو چیر کے وہ کنکر نیچے آ گئے. مطلب کتنی پاور ہے نا ان کنکروں میں. ان کنکروں میں اس لیے اتنی پاور تھی کیونکہ یہ اللہ کا عذاب تھا. عبداللہ کیا تھا یہ؟ اللہ کا عذاب. جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو اللہ پاک کنکر میں بھی بہت پاور عطا کرتا ہے, ہاں پاور بنا دیتا ہے. پھر چھوٹا سا کنکر بھی کسی کو بھی لگتا ہے. ہاں اسے اٹیک کر کے مار سکتا ہے. تو اللہ پاک نے جب وہ فوج بھیجی, انہوں نے اٹیک کیا تو وہ تو پرندے اتنے سے تھے, وہ کنکر بھی اتنے سے, لیکن وہ اللہ کا عذاب تھا. خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے آئے تھے نا وہ, اس کو ڈیمولش کرنے آئے تھے, تباہ کرنے آئے تھے. اللہ پاک نے ان پرندوں کے ذریعے, ان کنکروں کے ذریعے پوری کی پوری فوج کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. اور اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی. تو اس کہانی سے ہمیں ایک لیسن سیکھنے کو ملتا ہے. وہ لیسن یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی مسجد کی, خانہ کعبہ کی, اللہ پاک کے گھر کی, قرآن پاک کی, ان جگہوں کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. جو بھی دنیا میں اگر خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرتا ہے یا اور کس چیز کی بے حرمتی کرتا ہے؟ مسجد کی, خانہ کعبہ کی, مدینہ کی, اور مدینہ کی, مدینہ پاک کی بے حرمتی, ان کی بے حرمتی کرتا ہے, اللہ پاک اس کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے. کہاں پہ سزا دیتا ہے اللہ پاک؟ دنیا میں. اور آخرت میں تو اس کو بہت سخت عذاب ملے گا. تو ہمیں ہمیشہ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, مسجدوں کی, خانہ کعبہ کی, قرآن پاک کی, ان تمام کی بے حرمتی نہیں کرنی, بلکہ کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے. ایک اور بات میں بتاؤں انفارمیشن کے لیے آپ کی, وہ یہ کہ جس سال یہ واقعہ ہوا تھا نا, جس سال یہ واقعہ ہوا تھا, اسی سال اس واقعے کے بعد ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تھے. عام الفیل کہتے ہیں اس کو. اور قرآن پاک میں یہ ہاتھیوں کا لشکر تھا نا, اسی لیے اس لشکر کو کہا گیا ہے اصحاب الفیل, یعنی ہاتھیوں والے. تو ان کے پاس ہاتھی تھے, اس لیے اس کو قرآن پاک میں ہاتھیوں والے سے کوٹ کیا گیا. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے اتنی ساری باتیں سنی, سیکھی, اور سب سے اہم میسیج یہ لیا کہ ہمیں کسی بھی اچھی چیز کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ اللہ پاک کے پاک چیزوں اور پاک گھروں اور بابرکت چیزوں کا احترام کرنا چاہیے اور ادب کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. آپ دیگر کہانیاں سننا چاہیں اور ایسی مزے کی کہانیاں سننے کے ساتھ ساتھ اس سے ہم نے کیا سیکھا وہ سمجھنا چاہیں تو کڈز مدنی چینل کو سبسکرائب کیجئے. یوٹیوب چینل ہے, اس کو فالو بھی کیجئے, اور وہاں پر جا کر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر کڈز مدنی چینل کے بہت سارے پروگرام بھی ملیں گے, اور پچھلی جو ہم نے بہت ساری کہانی سنائی ہیں وہ کہانیاں بھی آپ کو ملیں گی. آپ وہاں پر جا کر بہت ساری کہانیاں سنیں گے, سیکھیں گے, ان پر عمل کریں گے تو آپ بھی ایک اچھے مسلمان بن جائیں گے, انسان بن جائیں گے, شہری بن جائیں گے, اور انشاءاللہ اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.